बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 6 है। हम आपके लिए किताब लाए हैं मस्तानी, आवाज मुंतहा यूसुफ, मुसन्निफ मोहम्मद मोनिस खान। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। कॉल नंबर 0300291960, ये व्हाट्सएप नंबर 0333249573 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। इसके स्पॉन्सर हैं अली रजा। ये किताब 200 सफ़ात पर मबनी है। तो आइए सुनते हैं पार्ट 6 सफ़ा नंबर 90। मैंने असहाब सफ़ा की पैरवी कहाँ तक की है मुझे नहीं मालूम। दीन क्या है और क्या चाहता है मुझे इसका भी इल्म नहीं, मैंने जवाब दिया। इल्म वो फलसफियाना अंदाज में बोली, इल्म किसी चीज की हकीकत जानने को कहते हैं, किसी चीज का बातिन इसकी हकीकत और असलियत होती है जो कि जाहिर पर फौकियत रखती है, और दीन का बातिन आरिफ के सीने में होता है। इसका मतलब है आरिफ दीन के बातिन से आगाह होता है। मैंने पूछा, बिल्कुल बिल्कुल। वो पेशानी पर आई बालों की एक लट को हटाकर बोली, दीन का ज़ाहिरी इल्म किताबों से होता है, जिसे पढ़ने के लिए आंखें और जबान चाहिए, जबकि दीन के बातनी इल्म के लिए दिल की बसीरत और रूह का इदराक चाहिए। दीन के बारे में मस्तानी की बसीरत अफरोज बातें सुनकर मेरे दिल में भी दीन के बातिन को जानने का शौक हुआ, और इसी शौक के तहत मैं बोला, तो फिर तुम मुझे दीन की बातनी इल्म से आगाह करो। इसके लिए उस्ताद कामिल होना जरूरी है। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया, उस्ताद कामिल की राहबरी से मंजिल आसान हो जाती है, लेकिन ऐसा उस्ताद कामिल मिलेगा कहाँ, इसकी पहचान क्या है, मैंने पूछा। वो मेरे इस मासूमाना सवाल पर जोर से हंसकर बोली, दीन फितरत को बातनी निगाह से देखने वालों की पहचान ये है कि वो खुद में मगन रहते हैं, लेकिन अगर इनसे कोई राहबरी हासिल करना चाहे तो वो दुनिया की वहदत की जलवागरी दिखाने के खातिर खुद को बेहिजाब हो जाते हैं। इसके साथ ही बालों को वही लट दोबारा इसकी पेशानी पर आ गई। मैंने गैर इरादी तौर से आगे हाथ बढ़ाया और ना जाने मुझे क्या हुआ, मेरा हाथ इसकी पेशानी पर जाकर रुक गया। मेरी निगाहें इसके चेहरे पर जम कर रह गईं। मस्तानी मुझे बज़ाहिर हवास बाख्ता मामूली शक्ल सूरत की नजर आती थी, लेकिन दर हकीकत वो निहायत ही हसीन और जमील दोशीज़ा थी। इसके हुस्न की मिसाल दुनिया की हसीन से हसीन शय से भी नहीं दी जा सकती थी, और शायद ये इसके लासानी हुस्न का ही समा था कि मैं महू हैरत इसे देख रहा था। फिर मेरे दिल में शिद्दत से इसे चाहने की ख्वाहिश पैदा हुई। मस्तानी ने मेरा हाथ पेशानी से हटाकर अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, खान, ये नफ्स बड़ा ही जालिम है। हक़ ताला तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट यही नफ्स है। जब तक इंसान इसे काबू नहीं करता, इसका शिकार रहता है। मस्तानी की बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली। आरिफ बनने के लिए पहले अपने नफ्स को जानना पड़ता है। वो अपनी जगह से उठकर बोली, जो लोग इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं वही हक़ ताला के बरगज़ीदा बंदे कहलाते हैं, मस्तानी ने कहा और कोठरी में चली गई। मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा था और अपने नफ्स की सरकशी पर नादिम। हकीकत यह है कि मस्तानी अव्वल दिन से ही मुझे पसंद थी। वो मस्तानी अव्वल ही से मुझे जहां और बातों की तरकीब देती थी, वहां नफ्स की भूल भुलैयों से आजाद होने का दर्स भी देती थी। अगर मैं अपने नफ्स की कैफियत बयान करूं तो इस दास्तान को पढ़ने वालों को सारी दिलचस्पी खत्म होकर रह जाएगी। जो दास्तान आगे बढ़ती जाएगी, मेरी नफ्सानी कैफियत भी सामने आती जाएंगी। यूं समझिए कि नफ्स इस दास्तान का चोली दामन का साथ है। बहरहाल दूसरे दिन सुबह जब मैं तालाब के किनारे बैठा मुंह हाथ धो रहा था, मस्तानी भी करीब ही बैठी बालों में कंघी कर रही थी कि अचानक बोली, देखो वो क्या है। मैंने देखा तालाब की सतह पर हाथी से ज्यादा कवी हैकल एक जानवर खड़ा हम दोनों की जानिब खुखार नजरों से देख रहा है। ये यहाँ कैसे आ गया, मैंने घबराकर पूछा। ये तो हमारे साथ ही रहता है,
مستانی نے جواب دیا، یہ تیرا نفس ہے خان، جو آج بھی تیرے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ اللہ کی برکت کا نتیجہ ہے کہ تو نے اسے قابو میں کرنا سیکھ لیا ہے۔ میرا نفس؟ میں اس حشر پاپ پر نظر جمائے ہوئے بڑبڑایا اور پھر ہیبت ناک جانور آہستہ آہستہ تالاب کی تہہ میں بیٹھتا چلا گیا۔ یہ نفسی شیطان ہے خان، مستانی نے اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بولی، جو کہ خاک کے پتلے کو خاک ہی میں ملانے کے ڈر پہ رہتا ہے، لیکن جو اس پہ قابو پا لیتا ہے اسے خدا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور جو خدا کے منظور نظر ہو جائے لامحدود طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے جواب دیا۔ طاقت سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے، اور روحانی ہتھیار کے سامنے آدھی ہتھیار بھی ہیچ کھاتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ اپنے منظور نظر بندوں کو یہ طاقت صرف اس کے احکام کی تعمیل بجا لانے کے لیے استعمال کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی ساتھ ہی اٹھ گیا۔ ادھر اونچائی کی طرف دیکھو، اس نے معصوم شاہ کلہوڑا کے مقبرے والی پہاڑی کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس دنیا میں جہاں انسان بستے ہیں، جہاں سے تو آیا ہے، جہاں میں ہر روز جاتی ہوں، وہ دنیا فانی ہے، وہ دنیا مادی ہے، لیکن اس دنیا کی حرص و تمنا میں انسان کندھے سے کندھا چھل رہا ہے۔ یہ انسان جو گروہ در گروہ رہنا پسند کرتا ہے، یہ سب فانی شے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پھر وہ سانس لینے کو رکی اور دوبارہ بولی، اگر اس دوڑ کو دوسرا ان کی راہ میں آ جائے تو یہ انجام سے بے خبر ہو کر اسے رون ڈالتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ میں کیا جواب دیتا، خاموشی سے گردن جھکائے سنتا رہا۔ میں روز شہر جاتی ہوں، وہ نیم کے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بولی، اس کائنات کے خالق کا یہی حکم ہے، میرے محبوب کی یہی مرضی ہے کہ میں اس شہر کے مظلوموں کی مدد کروں۔ تو نہیں جانتا خان، وہ سرد آہ بھر کے بولی، میری آنکھیں ہر روز کیسے کیسے ظلم اور کیسی کیسی ناانصافیاں دیکھتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ لمحے بھر کو رکی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی، شاید اس کا دل بھر آیا تھا۔ پھر اس نے ایک نیم کے درخت کے نیچے سے ایک شاخ توڑی اور اس کے پتے چباتی ہوئی بولی، میں دن بھر پان کھا کر گزارا کرتی ہوں، اس لیے کہ مجھے ان سے کسی کی روزی میں خلل نہیں آتا۔ بیوپاری ملاوٹ کر کے ناقص مال فروخت کرنے میں، چھوٹے چھوٹے دکاندار جھوٹ بول کر دولت کے انبار لگانے میں مصروف ہیں۔ ملازم پیشہ دیانتداری سے اپنی خدمات انجام نہیں دیتے، وہ جس جگہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہیں سے ذریعہ رزق کو نقصان پہنچانے سے بھی نہیں چوکتے۔ وہ سب نفس کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ نفس کی دنیا ہے۔ ہاں، وہ نفس کی دنیا ہے، میں نے اس کی تائید کی۔ ایک دنیا وہ ہے جہاں نفس کی ہنگامہ آرائیاں ہیں، وہ بولی، اور ایک دنیا یہ ہے جہاں کوئی ہنگامہ نہیں، سکون ہی سکون ہے۔ اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، میں نے جواب دیا۔ تو ٹھیک کہتا ہے خان، مستانی نے مسکرا کر کہا، یہ دنیا میرے محبوب کی دنیا ہے، وہ اس دنیا میں رہنے والے اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ پھر گہری سوچ لے کر بولی، مجھے اپنے محبوب کی ہر بات ماننا ہے، اس کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اتنا کہہ کر وہ نیم کی شاخ سے زمین کو ریتنے لگی۔ میں کچھ دیر اس کی باتوں پہ غور کرتا رہا۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو بولا، میں نہیں جانتا کہ تم کس علم کی بات کر رہی ہو۔ میں شریعت اور طریقت کے علم کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوں۔ تو نے سکھ دیو کو دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلائی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مستانی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ حیا کی سرخی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ سکھ دیو کا نام سنتے ہی مجھے جھٹکا سا لگا۔ پھر مستانی کے سن کی شاپ سے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، میرے دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔
سکھ دیو کی اچانک آمد اور ببول کے درخت کے نیچے بابا جی سے اس کی گفتگو ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ رقابت کی آگ ایک دم جل اٹھی۔ میرے ہوتے ہوئے اس در نایاب کو کون حاصل کر سکتا ہے؟ مستانی میری اور صرف میری ہے۔ نفس نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں غصے سے بولا، سکھ دیو کی یہ مجال، اس گستاخ کی یہ جرت، وہ ہرگز ہرگز تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مستانی نے اسی طرح گردن جھکائے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ اور اس کیوں کا سر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں چند لمحہ سوچتا رہا کہ اس مستانی کو کیا جواب دوں۔ بالآخر میں نے ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے کہا، اس لیے کہ تم مشعل راہ ہو۔ پسند تو مجھے سکھ دیو بھی کرتا ہے۔ مستانی نے گردن اٹھا کر کہا۔ ایک بار پھر میں لاجواب ہو گیا۔ مستانی کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں گردن جھکا کر سوچنے لگا، آخر مستانی کا مطلب کیا ہے؟ خان، وہ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر بولی، کسی کو چاہنے کا ہر کسی کو حق ہے۔ اگر آج تم مجھ پر اجادہ رداری دکھا سکتے ہو تو کل خدا کو بھی اپنا ہی سمجھو گے اور پھر تم ہر شے پر قبضہ کرتے چلے جاؤ گے۔ مستانی کی بات سن کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اس نے بڑی ہی سچی، بڑی ہی گہری بات کہی تھی۔ ہوس گیری کی مثال شاید ہی اس سے اچھی کوئی اور ہو۔ یہی نفس ہے خان، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر تمہیں اپنے نفس پہ قابو ہو تو کہہ سکو گے کہ تمہاری مرضی، اس نفس کو قابو میں کرو خان۔ مستانی نے آخری جملہ کہا اور نیم کی شاخ میری طرف اچھال کر تیزی سے کوٹری کے اندر چلی گئی۔ میں نیم کے نیچے کھڑا اس کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ مستانی کی باتیں، مستانی کی شخصیت، سب کچھ میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ پھر میں نے بے خیالی میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی شاخ سے 2-3 پتے توڑے اور منہ میں ڈالے۔ نیم کڑوا ہوتا ہے، اس کی باتوں کو کڑوا ہی ہونا چاہیے، لیکن نہیں، یہ پتے تو میٹھے تھے۔ میں کبھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی شاخ کو اور کبھی اس کے پتوں کو دیکھتا اور کبھی اس نیم کو دیکھتا جس کے نیچے مستانی کھڑی تھی۔ مستانی کا منشا کیا تھا؟ شاید وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے نفس پر قابو حاصل کر لوں۔ میرا نفس مستانی کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور اس عرصے میں کبھی کبھی اس حسین و جمیل شیزہ کو چاہنے کی خواہش شدت سے پیدا ہو جاتی تھی، لیکن میں فوراً ہی اپنے نفس پر قابو پا لیتا اور سفلی جذبات کو ذہن سے جھٹک دیتا تھا۔ لیکن اب سکھ دیو میرے دماغ پر ایک رقیب کی حیثیت سے سما چکا تھا۔ میں سمجھتا تھا اس ویرانے میں بابا جی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، لیکن مستانی کے اس انکشاف نے کہ سکھ دیو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے مجھے نہ صرف تیسرے شخص کی موجودگی کا احساس دلایا تھا بلکہ رقابت کی آنکھ میں بھی جھونک دیا تھا۔ حالانکہ اس طویل مدت میں صرف ایک بار ہی میں نے صرف دیو کو دیکھا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت آئے گا اور مستانی کو لے جائے گا۔ سکھ دیو کی یہ برتری اور مستانی سے جدائی کا تصور میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب بجائے اس کے کہ مستانی کی ہدایت کے مطابق اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا، میں خود ہی نفس کا غلام بن کر رہ گیا اور اس ٹو میں رہنے لگا کہ سکھ دیو کب آتا ہے، اور مجھے شدت سے سکھ دیو کا انتظار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آ جائے تو اس سے دو ٹوک بات کر لی جائے۔ اسی دماغی خلفشار میں اللہ کے ورد سے بھی غافل ہوتا چلا گیا۔ اب میرا دل ذکر الہی کرنے کو بھی نہیں چاہتا تھا، اور کبھی بادل نخواستہ گردان شروع بھی کر دیتا تو صرف دیکھ کی شکل سامنے آ جاتی اور میری توجہ ہٹ جاتی۔ اب میں زیادہ سے زیادہ مستانی کی خدمت کرنے لگا تھا۔ میرا خیال تھا اس طریقے سے اس کے دل میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مقام پیدا کر لوں گا، اور جب کبھی انتخابات کا موقع آئے تو مستانی مجھے سکھ دیو پر ترجیح دے گی۔ مستانی میری اس خدمت گزاری سے خوش تھی یا نہیں مجھے اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ مستانی کا رویہ آج بھی میرے ساتھ پہلے جیسا ہی تھا۔
اللہ ہو کا ورد چھوڑے مجھے کئی ماہ گزر چکے تھے، لیکن مستانی نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا۔ وہ نماز میں کوتاہی پر ضرور ٹوکتی تھی، اب میری نماز بھی اس کی خوشی کی خاطر ہوتی تھی۔ یوں سمجھیے میں اس کو خوش کرنے کے لیے نماز ادا کرتا تھا۔ میں نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ مستانی جب سونے کی خاطر پلنگ پر لیٹتی تو اس کے سرانے زمین پہ بیٹھ کر اس کے سر میں تیل کی مالش کرنے لگتا، اور جب تک وہ سو نہیں جاتی جگہ سے نہیں اٹھتا تھا۔ ایک ایسی ہی رات کا واقعہ ہے کہ جب میں مستانی کے سر میں تیل کی مالش کر رہا تھا، رات دبے پاؤں اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ مستانی کی عادت تھی وہ سوتے میں بھی حق اللہ کی صدا لگاتی رہتی تھی۔ اس کے سینے کے زیر و بم کے ساتھ ہی حق اللہ کی مدھم آواز ابھرتی رہتی تھی۔ حق اللہ کی آواز اور سونے کی کیفیت سے میں آگاہ تھا۔ میں جانتا تھا جب وہ سو جاتی تو حق اللہ کی صدا میں معمولی سا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا تھا، لہذا میں بھی اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک مستانی نے زور سے حق اللہ کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ میں گھبرا گیا۔ میرے دونوں ہاتھ اس کے سر پر تھے، وہ وہیں رک گئے۔ میں نے مستانی کو پہلے کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا، لہذا بری طرح سے پریشان ہو گیا۔ غضب سے اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ غصے سے بولی، لعنت ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر، تو کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا مستانی سوتے میں اس طرح سے کیوں اور کس سے مخاطب ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں اپنے بارے میں خیال پیدا ہوا۔ میں خوف سے کانپ اٹھا۔ ممکن ہے مجھ سے غیر دانستگی میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو جس کا علم مستانی کو اب ہوا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی میں کپ آ گیا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے دو زانو ہو کر بولا، مجھے معاف کر دے مستانی، مجھے معاف کر دے۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہا تھا، لیکن وہ بدستور آنکھیں بند کیے بڑبڑاتی ہوئی، بے شرم، یہ شہر میرا ہے، یہاں میرا حکم چلے گا۔ دیکھ مان جا نہیں تو میں آتی ہوں۔ اب اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ سوئی ہوئی مستانی کے جسم سے ایک اور مستانی اٹھی، بالکل ویسے ہی نہایت تیزی کے ساتھ کوٹھی سے باہر نکل گئی۔ یا الہی یہ کیا اسرار ہے؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ جاؤ خان جا کر آرام کرو، سوئی ہوئی مستانی نے مجھے حکم دیا۔ میں حیران پریشان اپنی جگہ سے اٹھا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے پھر چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ مستانی کوٹری میں داخل ہوئی اور سوئی ہوئی مستانی کے برابر میں جا کر لیٹ گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، پلنگ پر صرف ایک ہی مستانی تھی۔ مستانی کی شخصیت کا یہ پہلو اتنا پراسرار اور چونکا دینے والا تھا کہ رات بھر سوچتا رہا، پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو رات کا واقعہ دوبارہ ذہن میں تازہ ہو گیا۔ مستانی کی طرف دیکھا تو پلنگ خالی پڑا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملتا ہوا کوٹری کے دروازے پر آ گیا۔ میں نے دیکھا مستانی تالاب کے کنارے ایک پتھر پہ بیٹھی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور قریب ہی ایک دوسرے پتھر پر بیٹھ گیا۔ یہ پتھر بالکل ہی لبے تالاب تھا۔ میں نے تالاب کے پانی سے ہاتھ دھوئے، چلو میں پانی لے کر منہ پہ چھپکا مارا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے گلاب کی مہک محسوس ہوئی۔ میں نے مستانی کی طرف دیکھا، اس کے بال جن میں اکثر مٹی پڑی نظر آتی تھی، صبح کی دھوپ میں سیاہ ریشم کی مانند چمک رہے تھے، اور جب مستانی ان کا پانی ہاتھ سے چھڑکتی تھی تو ان میں سے پانی کے قطروں کے ساتھ گلاب کی مہک بھی آتی تھی۔ میں نے اس کے بالوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ مستانی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے بات بنائی، آج تم شہر نہیں گئی؟ آج بابا شہر گیا ہے، مستانی نے مختصر سا جواب دیا۔ رات تم کس سے مخاطب تھیں؟ کہاں گئی تھیں؟ کیا تمہارے دو جسم ہیں؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ وقت کا انتظار کرو خان، مستانی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کچھ راز ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے پردہ وقت سے پہلے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ مستانی، میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ مجھے تو بتا دے تو کیا ہے؟ مستانی نے ایک نظر مجھے دیکھا، پیار بھرے غصے سے بولی، خان میرا ہاتھ چھوڑ دے، آخر کو تو مرد ہے،
ضد تیری فطرت میں شامل ہے۔ نہیں یہ بات نہیں، میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کہا، میں مرد ضرور ہوں لیکن ضدی نہیں ہوں۔ نہیں، تجھے پوچھنے کا حق ہے اس لیے کہ تو مرد ہے، تجھے برتری حاصل ہے، مستانی نے اسی انداز میں کہا۔ مستانی کی بات سن کر میرے دل میں خوشی کی ایک لہر سی اٹھی، لیکن خان وہ اپنے بالوں کو گردن کے پیچھے سمیٹتی ہوئی بولی، حق تعالیٰ کے حضور میں برتر وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ مستانی کے اس جملے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک سیکنڈ میں ماضی میں میرے نظروں کے سامنے سے گزر گیا، میرے قول و فعل میں تضاد تھا۔ خان تمہیں ہر انہونی بات جاننے کا شوق تو ہے لیکن حاصل کرنے کا جوش نہیں۔ مستانی نے نہایت لطیف انداز میں میرے رویے پہ اعتراض کیا تھا۔ مجھے پہلی بار اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوا۔ بولو، جواب دو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے نہایت نرم لہجے میں پوچھا۔ ہونٹ سی دیے تھے، میں خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ تم نے فانی دنیا کو چھوڑ کر ابدی دنیا کو اپنا مسکن ضرور بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نے حق تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھنا کیوں چھوڑ دی؟ تم اپنے فیصلے سے کیوں پھر گئے؟ پھر وہ سیکنڈ کے لیے رکی اور نہایت ہی کڑک لہجے میں بولی، اگر تم اپنا فیصلہ بدل چکے ہو تو میرا فیصلہ بھی سن لو، تم واپس اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ مستانی کے اس فیصلے سے میں تڑپ اٹھا۔ مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنے سے جدا بھی کر سکتی ہے۔ اس کی جدائی کا تصور ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے والہانہ جذبے سے کہا، مستانی میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اس نے برجستہ پوچھا۔ اس لیے کہ تو مجھ سے عشق کرتا ہے۔ مستانی نے جیسے میرے دل کی بات پڑھ لی ہو۔ لیکن شاید تجھے یاد ہو، اس نے انگلی اٹھا کر کہا، میں نے تیری مردانہ فطرت کو دیکھتے ہوئے بتایا تھا کہ سچے عاشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ہر حکم کی تعمیل کر سکے۔ لیکن بتا، تو نے میرے کون سا حکم مانا ہے؟ اور جب تو میرے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا تو خالق دو جہاں کے حکم کی تعمیل کیا کرے گا؟ مستانی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے ندامت سے کہا۔ دراصل جس دن تو نے مجھے سکھ دیو کے رویے سے آگاہ کیا تھا، اسی دن سے میں رقابت کی آگ میں جل رہا ہوں۔ اس آگ نے مجھے ہر مقصد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ سکھ دیو، وہ ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اگر تجھے سکھ دیو سے رقابت تھی تو تجھے چاہیے تھا خود بھی سکھ دیو جیسا بننے کی کوشش کرتا۔ تو نہیں جانتا وہ انتہائی معقول فطرت قوتوں کا مالک ہے۔ کسی کو شکست دینے کی خاطر اس کے ہم مرتبہ ہونا ضروری ہے خان۔ پھر وہ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، تجھ سے سکھ دیو کا تذکرہ میں نے اسی وجہ سے کیا تھا کہ تو رقابت کی آگ میں جل کر زیادہ سے زیادہ روحانی قوت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تو اس آگ میں خود ہی بھسم ہو کر رہ گیا۔ مستانی کے اس انکشاف سے مجھے بہت ہی دکھ ہوا۔ میرے ماہوں سال یوں ہی ضائع ہو گئے۔ واقعی رقابت کی آگ میں خود ہی جل رہا تھا۔ میں نے تمہیں قدم قدم پر نفس کو مغلوب کرنے کی تاکید کی تھی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں جانتی تھی کہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ میرے محبوب کے نام کی تسبیح تمہاری روح کو صاف کر دے گی اور تمہارا نفس تمہارے تابع ہو جائے گا اور تم عشق الہی کی منزل کی طرف محو پرواز ہو جاؤ گے۔ لیکن تم تو خود نفس کے غلام بن کر رہ گئے ہو۔ غصے سے بولی، نفس نے تمہیں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ وہ ایسے نفس پرست لوگوں کے لیے میرے آستانے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے نہایت بے رخی سے منہ پھیر لیا اور جانے کی خاطر کوٹری کی طرف قدم بڑھایا۔ مجھے محسوس ہوا میری دنیا لٹ چکی ہے، میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ مستانی دوسرا قدم اٹھاتی، میں نے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرا سر اس کے قدموں میں تھا، میں نے ہاتھوں سے اس کے پاؤں پکڑ رکھے تھے۔ میں رو رو کر کہہ رہا تھا، مستانی مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اٹھو خان، مستانی نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ معافی کا حق صرف حق تعالیٰ کو ہے۔ تمہیں اپنے کوتاہیوں کا احساس ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔
میں اٹھ کر دوبارہ پتھر پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ مستانی میری آنکھوں کے آنسو کو اپنی آستین سے صاف کرتے ہوئے بولی، تمہاری ندامت سے ظاہر ہو گیا ہے کہ تم آج بھی روحانیت کے متلاشی ہو۔ تمہارے دل میں آج بھی عشق الہی کی تڑپ ہے۔ اور میری آنکھوں کے سامنے ناقابل بیان منظر تھا۔ میں مکہ معظمہ میں غلاف کعبہ سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ مستانی کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تو اپنے خدا کے حضور میں گڑ گڑا رہا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، پھر اچانک یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ مستانی نے اپنی آستین کھینچ لی۔ مستانی میں عالم بے خودی میں چلایا اور ایک بار پھر اس کے قدموں میں گرا، لیکن اس مرتبہ گرتے ہی مستانی نے مجھے ہاتھوں پر روک لیا اور کسی قدر ڈانٹتے ہوئے بولی، ہوش میں آؤ خان، میں سجدہ صرف خدا کو کرنا لازم ہے۔ میں اس کی ڈانٹ سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میرا دل و دماغ بالکل ہلکے ہو چکے تھے۔ میرے پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ میرے گناہوں کی تلافی ہو جانے کی نشانی تھی۔ خان، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، آج سے تم اس بات کا عہد کر لو کہ فانی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں رکھو گے۔ میں کیا ہوں؟ اس نے انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ میں بھی فانی ہوں، میں بھی مٹی کا ڈھیر ہوں۔ تم مجھے اور شے کو جسے تم چاہو، جس کی تمہاری دل میں خواہش ہو، مٹی سے زیادہ نہ سمجھو۔ ہر شے کو بے مصرف جانو۔ تمہارے دل و دماغ میں صرف اور صرف ابدی دنیا کا تصور ہونا چاہیے۔ مستانی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے دماغ میں سماتا جا رہا تھا۔ تلخ سے تلخ بات برداشت کرو، وہ اسی انداز میں بولی۔ بڑے سے بڑا ظلم ہنس کر سہ جاؤ، نفس کو ہر طرح کچل دو۔ سمجھ لو کہ تم خود بھی مٹی ہو جس کا کام صرف اپنے رب کی ثنا کرنا ہے، اور آج سے تم حق اللہ کی صدا لگایا کرو۔ ڈر سے آگاہی۔ مستانی نے مجھے خاص طریقے سے حق اللہ کی صدا لگانے کی تلقین کی۔ اس طریقے سے جب میں حق اللہ کی ضرب لگاتا تو مجھے اپنے دل سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے محسوس ہونے لگا اس ضرب کے لگاتے ہی میری باطنی آنکھ بھی کھل جاتی ہے اور ہر شے سے یہی آواز سنائی دیتی ہے، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ پھر جو وقت گزرتا گیا اس ضرب کی صدا کی دیگر خصوصیات نمایاں ہوتی چلی گئیں، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب حق اللہ کی صدا کے ساتھ ہی تمام مادی اور غیر مادی اشیاء سجدہ ریز ہو جاتی۔ اسی طرح اگر میں اللہ کا نعرہ لگا دیتا تو بہتا ہوا دریا سندھ بھی ساکن ہو جاتا تھا۔ چند سال گزرنے کے بعد مستانی نے مجھے سبحان اللہ کی تکرار کا طریقہ بتایا۔ کچھ ہی عرصے بعد جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگا۔ میری زبان میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ ہی پرندے بھی میری جانب متوجہ ہو جاتے، میری آواز کے ساتھ آواز ملاتے اور سبحان اللہ کہتے۔ پھر مستانی نے مجھے اور طریقے اور صدائیں وظیفے بتائے۔ اب مجھ میں اتنی قوت پیدا ہو چلی تھی کہ جاندار اور بے جان چیزوں کو روک سکتا تھا۔ میری نظر اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ اگر چاہتا تو کوہ ہمالیہ کے پار دیکھ سکتا تھا۔ زمین میں پوشیدہ خزانے بھی مجھے صاف نظر آتے تھے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا اور ایک دوسری ہی دنیا نظر آتی۔ ان تمام حقیقتوں کے پا جانے کے باوجود میں کچھ نہیں تھا۔ ابھی تو میری نگاہ وسیع ہوئی تھی، ابھی تو میری باطنی بصیرت بیدار ہوئی تھی، ابھی تو کسی شے کا صرف ظاہری وجود ہی دیکھ سکتا تھا، کیونکہ ابھی حاکم محکوم کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ میری نگاہوں سے اب کوئی شے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے کسی بھی شے پر اختیار حاصل نہیں تھا۔ میں ایک دن مغرب کی نماز سے فارغ ہوا تو خلاف معمول مستانی کی کوٹری میں موجود پہ آیا۔ وہ نہایت ہی قیمتی کپڑے کا غرارہ اور کرتا پہنے آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ اسے پہلی بار اس حلیے میں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا۔ ابھی میں کچھ سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ وہ اپنے پاؤں میں گلاب کے پھولوں کا گجرا باندھتے ہوئے ایک دم پلٹ آئی۔ پھر میں نے دیکھا وہ حسن کی تمام زیبائشوں سے مزین تھی۔ میں
میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے نہایت دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اچھی لگ رہی ہو، میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا، لیکن اب تمہیں یہ 100 انگ رچانے کی قطعی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرا نفس قابو میں ہے۔ میرا خیال تھا مستانی یہ سب کچھ مجھے آزمانے کی خاطر کیا ہے۔ کتنے بھولے ہو تم، وہ زور سے ہنس کر بولی، مجھے تمہیں آزمانے کی ضرورت نہیں، یہ سنگھار تو میں نے اپنے محبوب کی خاطر کیا ہے۔ پھر اس نے والہانہ انداز میں ایک چکر لگایا اور مجھ سے بولی، چلو تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کیوں، کیا بات ہے، کہاں چلنا ہے؟ میں نے اس کا ارادہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ خان تیری فطرت نہیں جاتی، اس نے شکوہ کیا، ہر بات پوچھنا ضروری ہے۔ پھر وہ میرے قریب آ کر بولی، آج سے ربیع اول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں میرے محبوب کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ہمیں بھی آج ایسی ہی ایک محفل میں شریک ہونا ہے۔ جاؤ جلدی تیار ہو جاؤ، میر پور خاص جانا ہے۔ میر پور خاص؟ میں نے تعجب سے کہا، ہاں، وہاں نماز عشاء کے بعد عید میلاد النبی کی محفل ہے، مستانی نے مجھے بتایا۔ عشاء کے بعد؟ میں نے مزید تعجب سے پوچھا، پھر میر پور خاص جائیں گے کیسے جبکہ وقت بھی کم ہے؟ پھر وہی بات، مستانی نے مجھے ٹوکا، جس نے بلایا وہ خود ہی پہنچانے کا انتظام بھی کر دے گا۔ میں جلدی سے تیار ہو گیا۔ تیرے کپڑے پلنگ پر رکھے ہوئے ہیں۔ مستانی کے کسی بھی حکم سے انکار کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں مسلح سے اٹھا، پلنگ کے پاس آیا تو بالکل نیا جوڑا جیسا کہ مستانی نے پہن رکھا تھا ملا۔ میں نے ایک نظر مستانی کی طرف دیکھا۔ پہن لے خان، جنس کی تقسیم غیر فانی لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بندہ عورت کے روپ میں ہو یا مرد کے روپ میں، حق تعالیٰ کے نزدیک بندہ ہے، مستانی نے مجھے سمجھایا۔ میں نے لباس تبدیل کیا، پھر ہم دونوں کوٹری کے باہر نکل آئے۔ جب ہم معصوم شاہ کلہوڑا کے مقبرے والی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے تو سورج غروب مغرب میں چھپ چکا تھا اور آسمان پر پھیلی ہوئی شفق کی لالی دھندلا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ سینٹرل جیل پہنچ کر مستانی کسی تانگے والے سے کہے گی وہ ہمیں اسٹیشن چھوڑ دے گا، جہاں سے ریل کے ذریعے میر پور خاص پہنچ جائیں گے، لیکن ہم وقت پر پہنچ جائیں گے، یہ ایک ایسا سوال تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ پارٹ 6 صفحہ 108 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب آپ پارٹ 7 صفحہ 108 سے سماعت فرمائیے۔